वेलकम बैक नाजरीन, जैसा कि आप गुफ्तगू सुन रहे हैं खुदावंद के बड़े ही खूबसूरत खादम पास्टर पतरस सदीक, जिनका तल्लक फैसलाबाद से है, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं एक बड़ी ख़ास बात उनसे करने वाला हूँ। पारी साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू करके। मैं आपको से बात करना चाहता हूँ कि बताएं, आजकल जो हो रहा है, हम देख रहे हैं कि शादी होती है, 2-3 माह के बाद तलाक पे बात चले जाती है। आप अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में नाजरीन को क्या बताना चाहते हैं? शौहर क्या करे, बीवी क्या करे, और किस तरह खुदा की कुर्बत में आएँ और अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बाबरकत सबसे पहले अपने लिए, अपने घराने के लिए और फिर अपनी औलाद के लिए बनाएं। जी शुक्रिया पाटिल साहब, आपने बहुत ही अहम सवाल किया है जो कि एक खादम और उसकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उससे बड़ा रिलेटेड है। तो हमारी शादी को अप्रॉक्सीमेटली जो है 19 साल जो हैं वो हो चुके हैं। प्रेज़ गॉड। और कोई शक नहीं कि बहुत सारे अप्स डाउन ज़िंदगी में आते रहते हैं और आएंगे। इससे पहले कि मैं ये कनेक्शन आगे जोड़ूं आपके, मैं इस बात को थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहता हूं। बीइंग अ पास्टर और एक लीडर, आजकल बहुत सारी शादियां फ्लॉप हैं। हमारे पास आए दिन कोई ना कोई मसला आया रहता है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, हर एक की एक वजह नहीं होती। तो नो डाउट कि मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी अप्स डाउन आए हैं, लेकिन मैं एक सबब जानता हूं कि कम अज़ कम दो नहीं, दोनों में से कोई ना कोई एक जो है वो खुदा के साथ बहुत करीब हो। क्योंकि ये तो एक्सीडेंटली कभी कभी होता है कि दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो बिलीवर होते हैं। मोस्टली ऐसा नहीं होता। कभी कभी जो बिलीवर होते हैं उनमें भी कैटेगरीज होती हैं। सबका मेंटल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, क्वालिटी एक जैसी नहीं होती, ये भी फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अज़दवाजी ज़िंदगी के कायम रहने में सबसे जो बड़ा हाथ है वो खुदा ताला का है। प्रेज़ गॉड। खुदा के कलाम का है, आपकी खिदमत का है, जो इस शादी को बरकरार रखती है। ऐसे मौके आते हैं क्योंकि बाइबल भी इस बात की गवाह है, और बाइबल में भी ऐसी बातें हुई, ऐसे मौके आए। आज भी बड़े बड़े खुदाम जो हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसी तनज़ली आ जाती है। लेकिन मेरा तजुर्बा है कि दोनों साथियों में से अगर कोई एक भी खुदा के साथ कंसर्न्ड है, जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है, आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो कायम रहेगी। लेकिन अगर दोनों ही खुदा से दूर हैं, बराए नाम मसीही हैं, तो वहाँ पे शादी के टूटने के जो खदशात हैं वो बढ़ जाते हैं, बल्कि ख़ात्मा हो जाता है। तो ज़रूरी है कि दोनों मियाँ बीवी जो है वो खुदा के करीब हों, खुदा का खौफ हो, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ, अगर बीवी जो है बिलीवर है, तो उसे जो है बिलीवर होने का पूरा पूरा सबूत देना चाहिए। सब्र का, तहम्मुल का, इत्मीनान का, बर्दाश्त का जो है वो उससे जो है वो मुजाहरा करना चाहिए। अगर खामन बिलीवर है तो फिर उसे ऐसा करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये है कि शादी को जो चीज़ बरकरार रख सकती है वो खुदा का कलाम है और खुदा की कुर्बत है। प्रेज़ गॉड। अच्छा पास्टर साहब, अज़दवाजी ज़िंदगी अगर नाकाम होती है, बड़ी खूबसूरत बात है कि खुदा के कलाम के बगैर, खुदा की मौजूदगी के बगैर अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो जारी नहीं रह सकती। सबसे पहला नुकसान तलाक, और दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि जो इनकी औलाद होती है, बेटे बेटियां, उन पे बहुत असर होता है, और वो फिर कलाम से तो पहले ही दूर होते हैं। वो तो जीते जी मर जाते हैं। तो फिर वो बुरी अदात में चले जाते हैं, मंशियात नोशी में चले जाते हैं, उनकी ज़िंदगी तो बर्बादी की तरफ चले जाती है। मैं चाहता हूँ आप खुसूसन ऐसे बाप और ऐसी माँ जो हर रोज़ लड़ते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करते हैं और उनकी औलाद पे बहुत बुरा असर हो रहा है, उनको आज क्या बताना चाहते हैं? जैसे मैंने थोड़ी सी बातें पहले शेयर की हैं कि ये तो सारे बखूबी ये बात जानते हैं, अनपढ़ लोग भी जानते हैं, पढ़े लिखे भी जानते हैं, क्योंकि आज मीडिया ने और खुसूसन सोशल मीडिया ने बहुत बातें लोगों को सिखा दी हैं कि जो कुछ माँ बाप करते हैं उसका असर बराह रास्त औलाद पर जाता है। तो इसके लिए मैं यही पैगाम देना चाहूँगा अपने नाज़रीन को आपकी वसातत से कि
سب سے پہلے وہ خدا کے قریب آئیں، بائبل مقدس کا ریگولر مطالعہ کریں، اور برداشت جو ہو نہیں سکتی، مشکل ہے مسیح کے بغیر ساری خوبیاں ادھوری ہیں اور کبھی پوری نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے یہی ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح کو قبول کریں، جو ہمیں صبر کی جو اہلیت اور قوت دیتا ہے، اور پھر کوشش کریں کہ کمیاں پیشیاں زندگی میں آ جاتی ہیں، جن بچوں کے سامنے ان سے ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، انہی بچوں کے سامنے بعد میں اچھے حالات کا مظاہرہ بھی کریں تاکہ بیلنس ہو جائے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں پاسٹر صاحب۔ ایک اور بات ہے، جی آج کل چونکہ پاکستان کے اندر مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہر روز چیزیں کی قیمت بڑھ رہی ہے، جی بالکل بالکل۔ تو بہت سارے گھر ایسے ہیں جن میں مہنگائی کی وجہ سے بھی پرابلمز ہے، فنانشلی پرابلمز ہے، میاں بیوی میں لڑائی رہتی ہے، تو ان کو آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح تھوڑے میں بھی خدا کے وفادار رہیں اور پھر خدا ان کو بہت بھی دے گا؟ جی شکریہ، آپ نے تو میرے منہ کی بات چھین لی ہے۔ پچھلے 2 ماہ سے جب سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ پاکستان کرائسس میں ہے، بینکرپسی میں ہے، ڈیفالٹ ہو رہا ہے، اس طرح کے جملے روزانہ جو ہے خبروں میں سننے کو ملتے ہیں، تو میں قدرتی طور پر وہ فضا محسوس کر رہا تھا جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو میں نے بائبل مقدس کے ان کرداروں کو بہت زیادہ پریزنٹ کیا ہے جس میں بیوہ کا کردار ہے۔ آج مہنگائی ہے، چیزیں دستیاب ہیں، اس وقت خدا نے کام کیا جب کچھ بھی نہ تھا، تو اس لیڈی کا جو ایمان ہے، اس بیوہ کا جو ایمان تھا، اس نے خداوند کے ہاتھ کو متحرک کیا۔ پریز گاڈ۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ گمبھیرتا پہلے رہی ہے، اس سے بھی زیادہ تاریک حالات آئے ہیں۔ اس زمانے میں کچھ بھی نہ تھا، قحط کال کا مطلب ہے کہ آپ کے جو سٹورز ہیں، جنرل سٹور جیسے ہم آج ہمارے ہیں، وہ بلاک کر دیے گئے ہیں، کھانا پینا بند ہو گیا، فصلیں ختم ہو گئی ہیں، تو بھی خدا نے بڑا معجزہ کیا۔ تو میاں بیوی کو اگر وہ پہلے ایسا نہیں کر رہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ باقاعدگی سے خدا کا کلام پڑھیں، چرچ کے ساتھ ریلیٹڈ ہو جائیں۔ خدا کا کلام ایسے حالات میں میاں بیوی کو ان کے ایمان کو بیلنس میں رکھ سکتا ہے، اور خاندان جو ہے وہ بیلنس میں رہ سکتا ہے۔ میں تذکرہ کر رہا تھا رات اپنی کلیسیا میں، 1945 کے بعد دوسری جنگ عظیم نے پوری دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اسی زمانے میں خدا کے خادم ڈاکٹر پال یونگچو، آپ جانتے ہیں کہ بڑے خادم ہیں، تو کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، کھانا بھی نہ تھا، تو ایمان کی وساطت سے انہوں نے بہت ترقی کی، آج پوری دنیا جانتی ہے۔ تو یہ حالات اس سے زیادہ گمبھیر نہیں ہے، زیادہ خطرناک نہیں ہے، بشرط کہ ہم ریورس ہوں، میاں بیوی ریورس ہو، ان میں سے ایک یا دونوں دعا کریں، خاندان دعا کرے، تو خدا حالات پہ غلبہ میں دے سکتا ہے۔ پریز گاڈ۔ پاری صاحب، اب جب ہم بات کر رہے ہیں، گفتگو ہماری ہو رہی ہے ازدواجی زندگی کی، تو میں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے جوڑے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، حالانکہ اولاد خدا پیٹ کے پھل کے طور پہ بخشتا ہے، یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں ان لوگوں کو انکرج کریں جن کے پاس اولاد نہیں، سب سے پہلے وہ کیا کریں خدا کے حضور، تاکہ خدا ان کی دعاؤں کا ان کے ایمان کے وسیلہ سے جواب دیں۔ جی پاسٹر صاحب، بہت سارے لوگوں کو تو میں پرسنل بھی جانتا ہوں، ان کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے سپریشن اختیار نہیں کی، با ایمان زندگی بسر کی، قائم رہے، اور ایک سلوشن تو یہ نکالا بہت دعاؤں اور دعائیوں کے بعد کہ یہ خدا کی مرضی ہے، انہوں نے اس کو خداوند کی مرضی کو سمجھ لیا، اور انہوں نے اس کا سلوشن یہ نکالا کہ کوئی بیٹا یا بیٹی اڈاپٹ کر لیا، اولاد بھی مل گئی، ایمان بھی برقرار رہا۔ پریز گاڈ۔ اور یہ تو کوئی سلوشن نہیں ہے، سپریشن جو ہے کوئی سلوشن نہیں ہے، علیحدگی کوئی سلوشن نہیں ہے، مسیحی ایمان پہ یہ بہت بڑی ہٹ ہے، اور یہ خدا کی مخالفت کرنے کے مترادف ہے۔ تو ایسے جوڑوں کے لیے سجیشن ہے کہ وہ کوشش کریں، دعا کرتے رہیں، خدا کبھی بھی جو ہے وہ معجزہ کر سکتا ہے، خدا کے لیے کچھ بھی جو ہے مشکل نہیں ہے۔ ایمان سب سے بڑی بات ہے، دنیا میں بڑے بڑے اولاد والے لوگ ہیں لیکن جہنم میں چلے جائیں گے، بالکل صحیح۔ اس اولاد کا کیا فائدہ ہے؟ ایمان ضروری ہے، اولاد بہت بڑی ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا،
تاہم ایمان نہیں جانا چاہیے اور یسوع کے ان الفاظ کو کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے کہ اپنی بیوی کو کچھ خاص وجوہات کے علاوہ نہ چھوڑا جائے۔ اگر وہ خداوند کی آواز کو فالو کرتے ہیں، ایک روز انہیں جب خداوند کی مرضی کا پتہ چلے گا تو وہ خوشی سے باغ باغ ہو جائیں گے۔ پریز گاڈ۔ پارک صاحب، ایک بڑی اہم بات ہے، مسیحوں میں بھی آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ بیٹے کی شادی کرتے ہیں، 1 سال 2 سال 3 سال میں اولاد نہیں ہوتی، تو وہ اپنی بہو کو باتیں کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے بیٹے کی دوسری شادی کروا دیں۔ جی، یہ زیادہ تر تو جو دیکھا گیا ہے، میں نے بھی کچھ دیکھا ہے، کچھ سنا بھی ہے، کچھ معلومات بھی ملی ہے کہ بیسک وہی بات ہے کہ خدا کے کلام کا فقدان، خدا کے کلام کی عدم دستیابی، خادموں کے ساتھ جن کی کوئی ریلیشن نہیں ہے، تعلقات نہیں ہے، اور میں بھی کچھ ایسے خاندان بھی ہو سکتے ہیں جن کا چرچ کے ساتھ کنسرن بھی ہو، وہ بھی ایسے قدم کر ڈالیں، تو یہ بھی ایک طرح سے خداوند کے کلام کی مخالفت ہے۔ میڈیکلی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل کا بھی غالباً میرا کوئی یہ ڈپارٹمنٹ تو نہیں ہے کہ 12 سال کے بعد بھی لوگوں کو اولاد کا تجربہ ہوا ہے۔ ہمارے خاندان میں 18 سال کے بعد جو ہے خدا نے ہمارے خاندان میں ایک بیٹی دی، ہماری چچی جان 18 سال بھانج رہی تو خدا نے اسے بیٹی عطا کی۔ تو پر امید رہنا چاہیے اور ایمان نہ جائے۔ دیکھیں نا، وہ اس آیت کو ہم کہاں اپلائی کریں گے؟ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ بھوک، ننگا پن، تلوار، وبا، کال، آج بھی نہ جانے دنیا میں کتنے لوگ پرسیکیوشن کا شکار ہیں۔ اور میں ایسے لوگوں کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ 3 کتابیں میں ریفر کرتا ہوں۔ جب روم جل رہا تھا، شہیدان روم اور کارتج کے شہید، اپنی آنکھوں سے ماؤں نے اپنے بچوں کو کٹتے، مرتے، جلتے دیکھا، برداشت کیا انہوں نے؟ انہیں ننگا کیا گیا، کپڑے اتارے گئے، سلیبوں پہ الٹا لٹکا دیا گیا، نہ عمارتیں بچی، نہ جسم، نہ گھر، برداشت کیا انہوں نے؟ ایک دن خدا ان کے تختوں پہ بیٹھیں گے۔ صرف اولاد کے لیے خدا ان کے اصولوں کو نہ توڑیں، خدا ان پہ امید رکھیں۔ حالانکہ جب نکاح ہوتا ہے مسیحی مذہب کے اندر، تو لڑکا اور لڑکی بائبل پر ہاتھ رکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ عہد کرتے ہیں خدمت گزاری کا، دکھ سکھ میں، بیماری میں، تنگی میں ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہنے کا۔ تو بائبل پہ عہد کر کے بھی اس چیز کے باوجود پھر پیرنٹس، پھر وہ خود دوسری شادی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے سب سے بڑی لعنت ہے، برکت نہیں ہے، یہ لعنت ہے۔ عزیزو، کلام مقدس کے مطابق مسیحی مذہب میں ایک شادی جائز ہے، ایک شوہر اور ایک بیوی۔ تو آپ سب سن رہے تھے، ہمارے درمیان بڑے ہی خوبصورت خدا کے سورما پاسٹر پطرس صدیق موجود ہیں، اور بڑی خوبصورت باتیں اسپیشلی ان کے لیے جو ازدواجی زندگی کے سفر کے اندر ہیں، جن کے ازدواجی زندگی میں پرابلم ہے، بیوی اور شوہر کے لیے۔ تو آج کی جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ازدواجی زندگی میں خداوند یہوہ الہیم خدا کو لے آئیں، اس کے بیٹے یسوع مسیح کو لے آئیں، وفاداری کو لے آئیں، اور جب آپ خدا کے وفادار ہوں گے تو میرا ایمان ہے کہ شوہر بیوی کا بھی وفادار ہوگا، بیوی شوہر کی وفادار ہوگی، اور خدا جو اس کے لوگ وفادار ہوتے ہیں، خدا ان کے لیے آسمان کے دریچے بھی کھول دیتا ہے۔ ان کے گھر کے اندر سے لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں، دکھ، مصیبتیں، پریشانیاں جاتی رہتی ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اگر آپ کے پاس اولاد بھی نہیں ہے تو خدا اولاد پیٹ کے پھل کے طور پہ میراث میں بخشتا ہے، مگر شرط خدا کے ہو جائیں اور گھٹنے اس کے حضور جھکانا شروع کر دیں۔ ناظرین، میں چاہتا ہوں آئیں، میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا، آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ آسمانی باپ، یسوع ناصری کے قدوس اور مبارک نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند آج کی خوبصورت گفتگو کے لیے۔ باپ، دعا کرتا ہوں تمام ناظرین کے لیے جنہوں نے آج تیرے کلام کے مطابق گفتگو کو سنا۔ خداوند عقل، دانائی، فہم ان کو بخش دے تاکہ تیرے مقدس پاک کلام سے وفاداریوں کو بڑھائیں، تیرے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کریں، اور خداوند تیرے بیٹے کے وسیلہ سے بہت ساری برکات کو پائیں۔ خداوند دعا کرتا ہوں ہوشانہ ٹیلی ویژن کے لیے، ان کے اونر کے لیے، ساری میڈیا ٹیم کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اور اسی طرح پوری دنیا میں خداوند کلام کی بشارت کے لیے کثرت سے استعمال کرنا، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ جی پاسٹر صاحب، تھینک یو آپ کی تشریف آوری کا،
اور میں اسی طرح دعا گوں خداوند آپ کو اور زور سے اور کثرت سے اپنے نام کے لیے استعمال کریں۔ جی شکریہ پاسٹر صاحب، خدا آپ جی کے ساتھ ہو۔ ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے۔ آپ دیکھتے رہیے ہوشانہ ٹیلی ویژن۔ ایک نئے دن کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تھینک یو۔